learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह ज़ारियात आयत 41। वफ़ी आदिन, और आद में भी, इज़ अरसलना अलैहिमुर रिहा, जब हमने उन पर हवा भेजी, अल अकीम, बेबरकत। आद एक मारूफ कबीला था जो यमन में वादी अहकाफ में आबाद था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आद के किस्से में भी निशानी है। अल्लाह ताला ने कौम आद की तरफ हूद अलैहिस्सलाम को भेजा तो उन्होंने उनको झुटला दिया, तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ बेखैर हवा भेजी, बांझ हवा, यानी ऐसी हवा जो हर तरह की खैर व बरकत से खाली हो और उसमें सरासर नुकसान ही नुकसान हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मदद बाद सबाह यानी मशरकी हवा के ज़रिए से की गई और कौम आद मगरबी हवा के ज़रिए हलाक की गई। सही बुखारी 1035। मा तज़रू मिन शैइन, किसी चीज़ को वो ना छोड़ती थी, अतत अलैहि, वो आई जिस पर, इल्ला जअलनाहु कर्रमीम, मगर उसने कर दिया उसे बोसीदा हड्डी की तरह। कौम आद पर जो हवा भेजी गई उसने हर चीज़ को रेज़ा रेज़ा करके बोसीदा कर दिया। अल्लाह ताला ने कौम आद को, जो दुनिया की कौमों में बड़ी कुव्वत रखती थी, ताकत रखने के बावजूद उनको हलाक किया। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है, उसे कोई मगलूब नहीं कर सकता। वो नाफरमानी करने वालों को अजाब देने पर कुदरत रखता है। अल्लाह ताला ने उस कौम की हलाकत के बारे में फरमाया, फ़मा बकत अलैहिमुस्समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन, फिर ना उन पर आसमान रोया और ना ज़मीन और ना वो मोहलत दिए गए। सूरह दुखान 29। वफ़ी समूदा, और समूद में भी, इज़ कीला लहुम, जब उनसे कहा गया, तमत्तऊ हत्ता हीन, एक वक़्त तक फ़ायदा उठा लो। कौम समूद आद सानिया के नाम से मारूफ थी। वो हिजर के इलाके में आबाद थे। कौम आद की तबाही के बाद अल्लाह ताला ने कौम समूद की तरफ सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा, तो कौम समूद ने उनको झुटला दिया। अल्लाह ताला ने उनके लिए ऊँटनी को निशानी बनाया और कहा कि तुम पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। अल्लाह ताला की ज़मीन में खाए फिरे, और एक दिन इसके लिए पानी लेने का होगा और दूसरा दिन तुम लोगों के लिए मुकर्रर होगा, फिर तमाम लोग उसके थनों से दूध पियेंगे। कौम समूद को सालेह अलैहिस्सलाम ने नसीहत की कि ऊँटनी को कोई तकलीफ ना देना, वरना अल्लाह का अजाब आ पकड़ेगा। उन्होंने ऊँटनी के पाँव काट दिए, तो सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा, फ़अकरूहा फ़क़ाल तमत्तऊ फ़ी दारिकुम सलासता अय्यामिन ज़ालिका वअदुम गैरु मकज़ूब, तो उन्होंने उसकी टांगें काट दी। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, 3 दिन तक तुम अपने घरों में खूब फ़ायदे उठा लो, ये ऐसा वादा है जिसमें कोई झूठ नहीं बोला गया। सूरह हूद 65। फ़अतऊ, तो उन्होंने सरकशी की, अन अमरी रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म की, फ़अख़ज़तहुमुस्सैक़तु, तो पकड़ लिया उन्हें बिजली की कड़क ने, वहुम यंजुरून, और वो देख रहे थे। साइका आसमान से गिरने वाली बिजली को कहते हैं, और वो जिस चीज़ पर गिरती है उसे जला देती है। कौम समूद का किस्सा भी पहले बहुत से मुकामात पर गुजर चुका है। उन पर जो अजाब नाजिल हुआ उसके लिए कहीं सईहा और कहीं रजफा का लफ्ज़ आया, गोया उन पर ज़मीन से अजाब भी आया और आसमान से भी, और हर मुकाम पर किसी एक पहलू का जिक्र किया गया है। वहुम यंजुरून, यानी वो अजाब को अपनी आँखों से देख रहे थे। फ़मस्तताऊ, तो ना वो इस्तात रखते थे, मिन कियामिन, खड़े होने की, वमा कानू मुंतसिरीन, और ना ही वो बदला लेने वाले थे। अजाब से दहशत का ये आलम था कि जो बैठा था उसको खड़ा होने की हिम्मत नहीं थी। कहीं जाकर अजाब से पनाह लेना तो दूर की बात है। ये कौम मजबूत जिस्म वाली और अपनी ताकत और कुव्वत पर फ़ख्र और नाज करने वाली थी। जब उन पर अजाब आया तो ये बदला ना ले सके। अल्लाह ताला ने इंसान की बेबसी का शऊर दिलाया है और ये समझाया है कि अल्लाह ताला से भागने का कोई फ़ायदा नहीं। वक़ौमा नूहिन मिन क़ब्लु, और इससे पहले नूह की कौम को, इन्नहुम कानू कौमन फ़ासिकीन, यकीनन वो भी नाफरमान लोग थे। नूह अलैहिस्सलाम जो अव्वलीन रसूल थे, उनकी कौम ने भी उन्हें झुटलाया और अल्लाह ताला की नाफरमानी की, तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ से लाभ भेजा जिसने काफिरों का एक घर भी ज़मीन पर न छोड़ा, सबको डबो दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कौम के झुटलाने का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला से फरियाद की कि मेरे और मेरी कौम के दरमियान फ़ैसला कर दे, तो अल्लाह ताला ने एक अजीम शख्स की पुकार पर पूरी दुनिया को डबो दिया। वस्समाअ, और आसमान, बनैनाहा, बनाया हमने उसे, बिअयदिन, अपनी कुदरत से, व इन्ना लमुसिऊन, और यकीनन हम ही बिलाशुबा वुसअत देने वाले हैं। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत को बयान फरमाया है कि हमने आसमान को अजीम कुदरत के साथ पैदा किया और इसे ज़मीन और दूसरी मखलूक़ात के लिए छत बनाया, और इसको इसके किनारों और गोशों तक वुसअत देते हैं। मुराद आसमान में कुशादगी करना है, जबकि आसमान पहले ही वसी है। अल्लाह ताला ने ये एहसास दिलाया है कि हम इसको इससे ज़्यादा वसी करने की कुदरत रखते हैं। ये कैसा यकीन है जो अल्लाह ताला दिला रहे हैं कि आप ये देखो कि जो रब इतने वसी आसमानों को वुसअत दे सकता है, क्या वो तुम्हें वुसअत नहीं देगा? तुम्हारे रिज़्क़ में वुसअत नहीं दे सकता? तुम्हारी सलाहियतों और कुव्वतों में वुसअत और तुम्हारे वक्त में वुसअत नहीं दे सकता और बरकत पैदा नहीं कर सकता?
اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم ایسے ہی آسمان بنانے کی قدرت اور طاقت رکھتے ہیں، یعنی اتنا وسیع آسمان بنا کر تھکے نہیں ہیں، عاجز نہیں آئے، بلکہ اور کشادگی کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ والارض فرشناہا، اور بچھایا ہم نے زمین کو، فنعم الماہدون، سو کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ساری مخلوقات کے لیے فرش بنایا، اس نے زمین کو ہر لحاظ سے بہترین طریقے سے ہموار کیا، یقیناً وہ بہترین بچھانے والا ہے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تیار کیا کہ وہ اپنی سہولتوں کے ساتھ زندگی کا گہوارہ ہے، اسی لیے اسے فرش سے تشبیہ دی گئی ہے۔ زمین کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی کفالت کے لیے تیار کیا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر چیز سے ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حیوانات میں نر اور مادہ کی 2 قسمیں پیدا کی اور ان جوڑوں کی تخلیق کو جانداروں کی بقا کا سبب بنایا۔ اسی وجہ سے انسان ان جانداروں کی افزائش اور ان کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اور ان جانوروں کی وجہ سے اسے نفع حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو جوڑا جوڑا بنایا، مثلاً آسمان اور زمین، دن اور رات، سورج اور چاند، اندھیرا اور اجالا، کفر اور ایمان، خوش نصیبی اور بد نصیبی، اور اسی طرح موت اور زندگی، جنت اور جہنم وغیرہ، تاکہ تم جان لو کہ ان سب کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، جو صرف ایک ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤ اور اپنے تمام کاموں میں اسی پر توکل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور غور و فکر کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اسی کی پناہ لیں، اسی کا خوف رکھیں، اور ظاہری اور باطنی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں، ناپسندیدہ افراد اور ناپسندیدہ مقامات اور حالات اور معاملات سے اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنا، مثلاً نافرمانی کے کاموں سے بھاگ کر اس کی فرما برداری کی طرف آنا، جہالت سے بھاگ کر علم کی طرف آنا، غفلت سے فرار ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذکر کی طرف آنا، کفر، شرک اور بدعات سے بھاگ کر اللہ کی طرف آنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رجوع کرنے کو فرار کا نام دیا ہے، کیونکہ جو اللہ کی طرف فرار اختیار کرتا ہے اس کا خوف دور ہو جاتا ہے، اور جو غیر اللہ کی طرف بھاگتا ہے اسے خوف اور ناپسندیدہ باتوں اور حالات سے واسطہ پیش آتا ہے، اور جو اللہ کی طرف بھاگتا ہے اسے خوشی اور امن نصیب ہوتا ہے اور وہ فلاح بھی پاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بلا شبہ میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس کے گرد روشنی ہوئی تو کیڑے اور جانور جو آگ میں ہیں اس میں گرنے لگے، اور وہ شخص ان کو روکنے لگا لیکن وہ نہ رکے اور اس میں گرتے رہے۔ یہی مثال ہے میری اور تمہاری، میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کر جہنم سے روکنے والا ہوں اور کہتا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے آؤ، اور تم نہیں مانتے، اسی میں گھسے جاتے ہو۔ صحیح مسلم 5957۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف فرار میں شمار ہوتا ہے، بلکہ یہی اس کی طرف حقیقی فرار ہے کہ بندہ غیر اللہ کو معبود بنانے کو، یعنی بتوں اور خود ساختہ ہمسروں اور قبروں وغیرہ کو جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے چھوڑ کر اپنے اللہ کے لیے اپنی عبادت، اپنے خوف اور دعا کو خالص کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ آپ فرما دے کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ یقیناً تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، چنانچہ جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ کرے۔ سورہ الکہف آیت 110۔ انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی میں اللہ کی طرف سے اس فریضے پر مامور ہوں کہ تمہیں ہر بات کو کھول کھول کر سمجھا دوں، سو میں نے تمہیں تنبیہ کر دی ہے۔ کذالک، اسی طرح، ما آت الذین من قبلہم من رسول، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول جو ان سے پہلے تھے، الا قالوا، مگر انہوں نے کہا، ساحر او مجنون، یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ مشرک آپ کو جادوگر یا دیوانہ کہتے ہیں، یہ تو پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ جھٹلانے والوں نے ہر رسول کو جادوگر اور دیوانہ ہی کہا، ہر قوم نے سرکشی سے رسولوں کو جھٹلانے کا راستہ اختیار کیا۔ اتوصوا بہ، کیا انہوں نے اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کی ہے؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ سب سرکش لوگ ہیں۔ یعنی کیا اگلے لوگوں نے بعد میں آنے والوں کو وصیت کی ہے کہ اپنے رسولوں کو جادوگر اور دیوانہ قرار دینا؟ تو ایسا تو نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان کا سرکشی پر اتحاد ہے، جو کہ کفر میں حد سے گزر جانا ہے۔ پہلے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے دل ایک جیسے ہیں، اس لیے ان کے معاملات بھی ایک جیسے ہیں۔
قوموں کے درمیان سمجھوتا اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل ملتے جلتے ہیں اور ان کے طور طریقے بھی ملتے ہیں، اسی وجہ سے پہلے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کی بات ایک ہی ہو گئی ہے۔ فتولی عنہم، پس آپ ان سے منہ موڑیں، فما انتا بملوم، پس آپ ہرگز ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کے بارے میں حکم دیا، فتولی، آپ ان سے منہ موڑیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں اور اپنے معاملات کی طرف توجہ رکھیں۔ فما انتا بملوم یعنی آپ اللہ کی طرف سے ہرگز قابل ملامت نہیں ہیں، آپ کا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے۔ بذکر، اور نصیحت کریں، فإن الذکر تنفع المؤمنین، یقیناً نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ نصفی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ نصیحت کرو، وہ ان کے عمل میں اضافہ کرتی ہے، اور ابن کثیر نے کہا وہ مومنوں کے دلوں کو فائدہ دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نصیحت کرنا ہے، اور نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ جس میں نصیحت قبول کرنے کی استطاعت نہ ہو اس کو نصیحت فائدہ نہیں دیتی۔ ایسے لوگوں کے پاس اگر ساری نشانیاں آ بھی جائیں تو بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ وما خلقت الجن والانس، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی کسی ضرورت کے لیے پیدا نہیں کیا، ان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مابعوث کیا۔ سب رسول ایک اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ جیسے 4 پاؤں والا جانور ہمیشہ سالم جانور جنتا ہے، کیا تمہیں ان میں سے کوئی کان کٹا ہوا جانور ملتا ہے؟ صحیح مسلم 2658۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور تیرا افلاس مٹا دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل پریشانیوں سے بھر دوں گا اور تیری ضرورت رفع نہ کروں گا۔ جامعہ ترمذی 2466۔ جنوں اور انسانوں کے وجود کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کر دیے۔ اب جو فرائض کو ادا کرتا ہے وہ اس کے مقصد کو پورا کر دیتا ہے، اور جو ان سے منہ موڑ لیتا ہے وہ زندگی کے مقصد کو گم کر دیتا ہے اور بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ان کی پیروی کر کے ہی اللہ کی بندگی کی جا سکتی ہے۔ ما اریدو، نہیں میں ارادہ رکھتا، منہم من رزقن، ان سے رزق کا، وما اریدو ان یطعمون، اور نہ ہی میں ارادہ رکھتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، بندے اپنی ضرورت کے لیے اللہ کے محتاج ہیں اور اسی کے در کے فقیر ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جیسے موت سے بھاگتا ہے تو اس کا رزق اسے اسی طرح پالے گا جیسے موت اسے پا لیتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی معبود پوجے جاتے ہیں ان کی پوجا کا مقصد ہی رزق کا حصول ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ مجھے کما کر کھلائیں۔ عبادت سے فائدہ ان کو ہی ہوگا، ان کی اپنی آخرت سنورے گی، رب کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی بے حد رزق دینے والا ہے، ذو القوۃ المتین، طاقت والا نہایت مضبوط ہے۔ الرزاق وہ ہے جو اپنے رزق میں کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہوا خیر الرازقین، وہی بہتر رزق دینے والا ہے، وہ ایسے خزانوں سے رزق دیتا ہے جو ختم نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا رزق کثیر ہے، اور یہ رزق پانے والوں کے اعتبار سے ہے، وہ کثیر بھی ہیں اور مختلف ضروریات بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ العنکبوت آیت 60۔ ذو القوۃ المتین، طاقت والا نہایت مضبوط ہے، تمام قوت اور قدرت کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ کوئی بھاگنے والا اسے بے بس نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کے تسلط سے باہر نکل سکتا ہے۔ یہ اس کی قوت کا کرشمہ ہے کہ اس نے تمام کائنات کو رزق پہنچایا۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، چنانچہ یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً حصہ ہے، مثل ذنوب اصحابہم، مانند حصے کے ان کے ساتھیوں کے، فلا یستعجلون، چنانچہ وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ یعنی جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر ظلم کیا ان کے لیے عذاب کا حصہ ہے، تو وہ اس عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں، ان کے حصے کا عذاب انہیں مل کر رہے گا، جیسے حصہ پہلی قوموں کو ملا، جیسے قوم عاد، قوم سمود وغیرہ۔ ہر جھٹلانے والے کے لیے عذاب ہے جو توبہ نہیں کرتا اور اپنے کفر اور شرک پر اصرار کرتا ہے، ایسے تمام لوگوں پر عذاب ضرور واقع ہوگا۔ فویل للذین کفروا، پھر بلا شبہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا تباہی ہے، من یومہم، ان کے اس دن سے، الذی یوعدون، جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن کافروں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔
ویل جہنم کی وادی ہے جہاں اہل دوزخ کا پسینہ، ان کا لہو اور زخموں کا دھوبن بہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اور وہ دن جس کا وعدہ دیا گیا وہ قیامت کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے عذابوں کی وارننگز سنائی گئی اور جس دن کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ زاریات آج مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرمائے، ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔